अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज जो है बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी, जो कि मेरी प्यारियों एक मेरी बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट हैं जिनकी दुआ कबूल हुई है, उनका बहुत ही प्यारा सा मिरेकल है, बहुत प्यारी सी जर्नी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ और मिरेकल ऑफ तहज्जुद है। और मेरी प्यारियों, आज का जो हमारा सेशन है ना, वो सेशन भी मेरी इस प्यारी से रिलेटेड ही है, क्योंकि मेरी प्यारियों कुछ ऐसी बातें हैं इनकी स्टोरी में तो मैं शेयर ना कर सकूं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ना आज इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और वो टॉपिक पता है क्या है? तो वो टॉपिक मेरी प्यारियों ये है कि हम खुद को माफ़ कैसे करें। यानी कि हम दूसरों को तो माफ़ करने के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने ज़हन में सवाल भी लेकर आते हैं, काफ़ी इस पे वर्क करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने खुद को भी माफ़ करना है। मेरी प्यारियों, हम सबको तो माफ़ कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमने जो खुद के साथ जुल्म किए होते हैं ना, और हम उनको माफ़ नहीं कर पाते हैं, हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। मेरी प्यारियों, इंसान दूसरों से ज़्यादा खुद को सज़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को माफ़ नहीं कर पाता। अपनी पुरानी गलतियाँ, फ़ैसलों पर या जो तकलीफ़ें, जो यादें बार बार आप याद करते हो, ये मेरी प्यारियों आपको कहीं ना कहीं गलती जो होती है ना, वो आपको परेशान करती है। अपने आप की इस्लाह करें, अल्लाह पाक की रहमत से कभी मायूस ना हो। ये मान लें कि आप इंसान हैं, और मेरी प्यारियों इंसानों से गलतियाँ होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हम इंसान पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों इतने ज़्यादा जो है अपने आप को तकलीफ़ में डाल कर ख़ुद को ये करते हैं कि बस अब इसके अलावा हमने अपने आप को कभी माफ़ नहीं करना। हमें क्यों अज़ियत करने लग जाती है, हमें क्यों तकलीफ़ होती है कि हमारे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा हो जाता तो क्या होता, वैसा हो जाता तो फिर क्या होता। तो मेरी प्यारियों, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तौबा सच्चे दिल से ना करो, आप फिर वही स्टेप करो, आप फिर वही गलती करो, और वही सब कुछ आप बार 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 करो, और फिर आप कहो कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसे क्यों हो रहा है, आप खुद को ब्लेम करते रहो। ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है ना। जब अल्लाह पाक ने आपको माफ़ फरमाना है, सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर देने पर कादिर हूँ। तो फिर हम क्यों परेशान हो जाते हैं? हमें क्यों लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया, और हम खुद को अज़ियत देते जाते हैं। अल्लाह पाक जो हैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। आप खुद को, अपने आप को ब्लेम करने की बजाय अल्लाह पाक के करीब लेकर जाएं, अल्लाह पाक से बात करें, अल्लाह पाक से अपने राब्ते को मजबूत बनाएं। अल्लाह पाक बेशक आपके लिए आसानियाँ करने वाले हैं, आपकी दुआओं को कबूल करने वाले हैं। अल्लाह पाक जब इंसान को यहाँ तक लाए हैं, तो यकीनन किसी ना किसी ऐसी वजह से लाए हैं ना, जो आपके लिए अल्लाह पाक ने सोचा हुआ है। सच्चे दिल से तौबा करें। अगर किसी गलती पर शर्मिंदगी है, तो अल्लाह पाक से कहें कि अल्लाह पाक आपको दिल से माफ़ करें, आइंदा गलती ना दोहराने का इरादा करें। अगर किसी का हक आपको लगता है कि आपने किसी को अपनी वजह से तकलीफ़ पहुंचाई है, तो जहां मुमकिन हो उसी तरफ मेरी प्यारियों आप तलाफ़ी करें। फ़ौरन जाकर एक्सेप्ट कर लें कि भाई मेरे से ये बात हुई है, ये गलती हुई है, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं। माजी को अपनी पहचान ना बना लें। जो गुजर गया ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक मेरी प्यारी ऐसे मामलात होते हैं जो हमें नहीं समझ आ पाते हैं। हमारी ज़िंदगी की एक पूरी कहानी है। तो मेरी प्यारियों, हमारी ज़िंदगी एक स्टोरी है, पूरी किताब नहीं है जिसको आपने समझ लिया कि बस अब ये है। आप इसमें चाहो तो अपने आप को बदल कर और अच्छी चीज़ें भी लिख सकते हो। खुद से मोहब्बत करना सीख। रोज़ाना मेरी प्यारियों कुछ ना कुछ ऐसा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र करती हूँ ना, मिरर टॉक ज़रूर करें ना मेरी प्यारियों। आईने को देख कर खुद से बात करें।
اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک بس میرے لیے آسانیاں کر دیں، میری دعاؤں کو قبول کر دیں، بہتر بننے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک میری شخصیت آپ ہی بہترین بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیں۔ نماز کے بعد اللہ پاک سے بات کریں۔ میری پیاری، ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دل میں بس یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، بس مانگ لیں گے، کل مانگ لیں گے۔ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ پاک نے ہمیں مانگنے کی توفیق ابھی دی ہے، کل ملے یا نہ ملے۔ اس سے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا میری پیاریوں۔ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے دل کو سکون عطا فرمائے، اللہ پاک میں خود کو معاف کرتی ہوں، اللہ پاک مجھے بلکہ توفیق دے کہ میں خود کو اچھے سے معاف کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کے قریب آنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ہر زخم کو بھر دے۔ میری پیاریوں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں کر رہے ہوتے اور ہم ان چیزوں میں الجھتے رہتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں اتنی تکلیف کی طرف لے جاتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو خود کو سزا دینی بند کریں۔ بار بار ایک ہی غلطی کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ آپ اپنے دل کو تکلیف پہنچاتے جائیں گے میری پیاری، اور وہ تکلیف اتنی بڑھتی جائے گی کہ آپ کے اندر کا درد بڑھتے آپ کو میری پیاریوں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا جو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اپنے آپ کا خیال رکھیں، 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کی میری پیاریوں کوئی نہ کوئی ایسی آیت روزانہ سمجھیں، پڑھیں، اور میری پیاریوں اس کے بارے میں آپ نالج حاصل کریں۔ ڈیلی کی کوئی ایسی آیت آپ سلیکٹ کریں اور اس کے بارے میں سمجھیں۔ مناسب نیند لیں، روزانہ تھوڑا میری پیاریوں اپنے آپ کو ٹائم دیں، واک پر چلے جائیں، اپنے آپ کے لیے کچھ کریں تو صحیح۔ آپ کو دعا تو کرنی ہے نا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو عزت دیتے ہیں۔ دل کو سکون دینے والے میری پیاریوں وہ اللہ پاک کے نام ہیں جن کو آپ پکاریں، جن کا آپ ذکر کریں، اور اللہ پاک آپ کو سکون دیں گے۔ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، درود ابراہیم میری پیاریوں 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی میری پیاریوں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ میری پیاری بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار پڑھیں زیادہ سے زیادہ، درود ابراہیم پڑھ لیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سورہ کوثر پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، لیکن میری پیاری اللہ پاک کے قریب رہیں۔ تیسرا کلمہ، جب بھی آپ کو کبھی لگے نا کہ آپ نے خود کے ساتھ غلط کیا ہے یا اپنے ساتھ خود کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میری پیاری تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ پاک تو جانتے ہیں نا۔ ان کی وجوہات کی وجہ سے خود کو تکلیف مت دیں، خود کو مت یہ کہیں کہ بس میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کریں۔ ہیلنگ جو ہے وہ ٹائم، ایک پروسیس ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے چٹکی بجائی اور سب کچھ ہو گیا۔ آپ اپنے آپ کو جب ہیل کرتے ہو تو آپ خود کو معاف کرتے ہو، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو معاف کرتے ہو، آپ ہر اس انسان کو معاف کرتے ہو جس نے آپ کو تکلیف دی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے خود کو معاف کرتے ہو۔ آپ خود کو معاف کرتے ہو تو میری پیاریوں اس کے بعد جا کر آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو نا۔ خود کو کبھی گلے سے لگائے، کبھی خود کو خود سے پیار کیے، کبھی خود کو خود سے ٹیپ کیے، خود کا نام لے کر یہ بولا ہے کہ ہاں تم نے اتنا کر لیا، تم آگے بھی کر لو گی، بہت بہترین کیا، یہاں تک پہنچی ہو نا تو اللہ تعالیٰ آگے بھی سنبھال لیں گے۔ کبھی خود کے لیے کیا نہیں کیا۔ روزانہ میری پیاریوں اپنی ہیلنگ روٹین کے لیے، اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں۔ میرے پاس اکثر بچیاں آتی ہیں، وہ کہتی کہ رت آپی ہمیں سانس نہیں آتی ہے، ہم اتنے زیادہ ڈپریسو سچویشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں، ہم اس خاموشی سے نہیں نکل پا رہے ہوتے، ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ پھر میں انہیں کہتی ہوں کہ سورہ دوحہ پڑھیں۔ ظاہر ہے میری پیاری جو گائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ تو میں الگ سے کر ہی رہی ہوتی ہوں، بتا رہی ہوتی ہوں، لیکن یہ سب چیزیں جب بتائی جاتی ہیں تو پھر میری پیاریوں ان چیزوں کے حل نکلتے ہیں، بے شک نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے آسانیاں کرتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ استغفار پڑھیں، جتنا ہو سکتا استغفار پڑھیں۔ خود کو معاف کرنا اور خود کو ہیل کرنا میری پیاریوں، یہ چیز آپ کو بہت زیادہ سکون پہنچاتی ہے۔ بعض زخم جسم پر نہیں ہوتے ہیں مگر وہ جسم پر لگائے گئے دل پر ہوتے ہیں۔
سب سے مشکل معافی وہ ہوتی ہے جو انسان کو خود اپنے آپ کو دینی پڑتی ہے۔ کئی لوگ دوسروں کو تو میری پیاری معاف کر دیتے ہیں، لیکن برسوں تک خود کو سزا دیتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ احساس رہتا ہے کاش میں ایسا نہ کرتی، میری وجہ سے سب خراب نہ ہوتا، میں اچھی انسان بن جاتی، میں خوش کر لیتی، میں یہ ہو جاتا، میں وہ ہو جاتا، میری پیاری اگر مگر اور کاش سے نا باہر آ جائیں۔ خود کو معاف نہ کر پانے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر وجہ غلطی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک شرمندگی ہوتی ہے جو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ گلٹ ہوتا ہے آپ کے اپنے اندر کا کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، ہو گئی ہے غلطی، اللہ پاک کے پاس جاؤ، اللہ پاک معاف کرنے والے، اللہ پاک سے بات کر لو، اللہ پاک کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ تو میری پیاریوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ اللہ پاک کے قریب آؤ، بات کرو، اللہ پاک اس کو مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک آسانیاں کرنے والے ہیں میری پیاریوں، اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے۔ آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ اللہ پاک نہیں کرنا ہے نا، اللہ پاک کے سوا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں میری پیاری اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مستقبل کے معاملات، ہماری ہر چیز کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہے، خامی ہے، بار بار کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، لیکن دل میں آتا ہے نا کہ غلط کی ہے تو معافی مانگ لو، کوشش کرو دوبارہ نہ ہو۔ اللہ پاک تو بار بار معاف کرتے ہیں، انسان کو بار بار معاف کرتے ہیں۔ میری پیاری اپنے آپ کو خود سوچیں کہ کیوں ایسا احساس ہو رہا ہے دل میں، اور خود کو بتائیں کہ میں اپنے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہوں، کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں اس کی سزا خود کو کیوں دے رہی ہوں، میں خود کے اوپر سختی کیوں کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو کیوں یہ چیز بتا رہی ہوں کہ ہاں میں نے اپنے ساتھ یہ غلطی کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا۔ تو شیطان ہمیشہ کہتا ہے نا تم بہت برے ہو، تم ایسے ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، تم نے تو اتنے اتنے گناہ کیے ہیں، جاؤ تم دیکھ لو۔ میری پیاری لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگو نا۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنا پیار کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ میری پیاریوں آج کل تو لوگ ہمارے گرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کب یہ گریں گے اور بس کب ان کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ بہت لوگ روز ماضی سے لڑتے رہتے ہیں لیکن ماضی بدل تو نہیں سکتے۔ حال میں بس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بس آپ چینج کر لیتے ہو، لیکن آپ اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے۔ آپ اپنے ماضی میں رہ کر کیا ہی کر لو گے؟ اپنے آپ سے کہیں کہ میں ماضی کو نہیں بدل سکتی ہوں لیکن آج کو بہتر تو بنا سکتی ہوں نا۔ میری پیاریوں ہیلنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیزوں کو بھول جاؤ۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان موو آن نہیں کر پاتا ہے، انسان اگنور کر پاتا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں بیک آف دی مائنڈ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں رہتی ہیں۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ہیل ہو گئے پراپرلی؟ ہیل نہیں ہوتے ہو، لیکن آپ چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھ لیتے ہو، اور جہاں آپ نہیں سیکھ پاتے ہو تو اللہ پاک سے دعا کرو۔ تکلیف کبھی یاد نہ آ رہی ہو تو میری پیاری اس کو بھول جانا بہتر ہوتا ہے۔ آنسو نہ آ رہے ہو تو کبھی کبھی آنسو والا چہرہ بنا لینا بہتر ہوتا ہے۔ یاد آئے لیکن آپ کا دل کا ٹوٹے نہ۔ اور میری پیاری جب تک دل نہیں ٹوٹتا نا، جب تک دل نہیں ٹوٹتا تب تک شاید آپ اس طرح اللہ پاک کے پاس نہیں جاتے ہو۔ تو خود کو سزا دینا بند کریں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں خوش ہو گئی تو شاید میری غلطی معاف نہیں ہوگی۔ یہ سوچ میری پیاری آپ کو اور مزید غلط کرتی ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے اور امید کے ساتھ کرے کہ بس اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے اور میں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گی یا کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو۔ روز میری پیاریوں خود سے یہ سوال کریں کہ آج میں نے اپنے لیے کیا اچھا کیا؟ کیا میں خود سے نرمی سے بات کرتی ہوں؟ کیا میں خود کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہوں؟ کیا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے ساتھ وہ سارے معاملات کیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ ایک کاغذ لیں، اس پر لکھیں، اپنے اندر کی صفائی کریں، کلینز کریں میری پیاریوں۔ خود کے بارے میں دیکھیں کہ مجھے کس بات کا افسوس ہے، کس چیز نے مجھے زیادہ تکلیف دی ہوئی، میں خود سے کیوں اتنی زیادہ ناراض ہو جاتی ہوں،
اور آخر میں یہ بھی ضرور لکھیں کہ اللہ پاک میں ہر چیز آپ کے حوالے کرتی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا فیصلہ کروں، میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو تو پتہ ہے نا، تو بس میرے لیے ہر معاملے کو آسان کر دیں۔ اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے آسانیاں کرتے ہیں میری پیاریوں، جہاں سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے پاس لوٹ کر تو آؤ، میں تو ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں لگ رہا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں تو ابھی بھی تمہارے لیے منتظر بیٹھا ہوں۔ تو میری پیاریوں اللہ پاک کے پاس چلے جاؤ نا، کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کیوں لگ رہا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو بس اب میری زندگی اینڈ ہو گئی اور اب میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے؟ اللہ پاک سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، اپنے آپ کو چیلنجز دیں کہ نہیں اتنے دن ہے، اتنے ٹائم ہے، میں نے خود کو ٹھیک کر لینا ہے۔ خاموشی سے 5 منٹ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے برید ان برید آؤٹ 4x4 کے میری پیاری میڈیٹیشن کریں، خاموشی سے بیٹھ کر اللہ پاک کو یاد کریں، اپنے دل کی باتیں اللہ پاک سے کریں، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، میری پیاری جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں۔ سونے سے پہلے اپنے آپ سے کہیں کہ میں اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اللہ پاک میرے لیے ہر معاملہ بہترین کریں گے۔ اگر آپ کو کسی نے توڑ دیا تو یاد رکھیں، کسی کا چھوڑ جانا، کسی کا دھوکہ دینا، کسی کی بے قدری آپ کی قیمت کم نہیں کرتی ہے۔ آپ جو ہیں وہ آپ ہیں، لوگوں کا رویہ ان کی تربیت دکھاتا ہے۔ آپ کی قدر اللہ پاک کے نزدیک ہونی چاہیے، دنیا میری پیاریوں کیا ہی دیتی ہے، کچھ بھی نہیں دیتی۔ اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے آپ کو ابھی میری باتوں کو سنتے سنتے آنکھیں بند کرو، ڈیپ بریتھ کرو، برید ان برید آؤٹ، اپنے آپ کو گلے سے لگاؤ، زور سے گلے سے لگاؤ اور کہو کہ آج میں خود کو معاف کرتی ہوں۔ اپنے آپ کو یہ بتاؤ، اپنے آنسو نکالو باہر، ان آنکھوں سے وہ گرنے دو آنسو میری پیاریوں، اور اس تکلیف کو باہر نکالو، اور پھر بولو کہ میں آج اپنے آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اپنے آپ کو پھر پیار سے گلے سے لگاؤ، برید ان برید آؤٹ میری پیاریوں، سانس اندر لیں، سانس باہر لیں، لیتے ہوئے محسوس کریں کہ یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم اس کو کتنا زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک میں ہر نعمت کا شکر ادا کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، مجھے معاف کر دیں۔ میں آج خود کو معاف کرنا چاہتی ہوں، میں خود کے لیے آسانیاں کرنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی سی یہ میڈیٹیشن آنکھیں بند کر کے کریں اور محسوس کریں کہ آپ کسی اور جگہ پر ہیں، اور یہ چیز آپ کو اتنا سکون دیتی ہے میری پیاریوں، اتنا سکون دیتی ہے کہ آپ کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں خود کو کتنی تکلیف اور اذیت میں رکھ رہے ہیں۔ میں نے کسی کے لیے کچھ غلط نہیں کرنا، میں نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ اپنی اسی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ میں ٹوٹی تھی، لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا۔ میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے دل کو ہر خوف سے، ہر احساس سے، ہر ندامت سے پاک کر دیں۔ بس آپ اللہ پاک کے قریب ہو، کوئی غلطی ہو بھی جائے، کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ پاک سے استغفار کر کے 2 نفل پڑھ کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے آسانیوں کے دروازے کھولتے ہیں، وہاں سے پھر معجزے ہوتے ہیں جہاں سے شاید ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا میری پیاری، اور اللہ تعالیٰ یقیناً معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ اپنے تعلق اللہ پاک کے ساتھ مضبوط بنائیں، یقین سے مانگیں، توکل سے مانگیں، اور پھر دیکھیں آپ کے لیے کیسی آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں آج کے سیشن کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور آج کی جو خوبصورت سے میریکل سٹوری ہے، جو کہ میری بہت ہی پیاری ہیں، ان کے میریکل سٹوری میں شیئر کروں گی اپنے ورڈز میں۔ انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے، عمرے پر گئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے اپنے محرم کے ساتھ، اور ان کی جو جرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو السلام علیکم کہنا چاہوں گی ان کی طرف سے۔ تو میری پیاریوں سفر کچھ یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کی زندگی کا، کہ میری پیاری یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، کو ایجوکیشن میں تھی۔ اس ٹائم پر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کے اوپر
بہت ہی زیادہ شیطان حاوی ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہاں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی چلے جاؤ، اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کے ساتھ چلے جاؤ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر کوئی آج کل یہ سب کچھ کر رہا ہے، تم بھی کر لو، یہ سب کچھ بہت نارمل ہے، اگر نہیں کرو گے تو آپ لوگ کول نہیں لگو گے۔ میری پیاریوں، ان کی زندگی میں بھی ہو رہی تھی، یہ بھی کر رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ آپ مجھے نا بس ایک رات کو جب بے چینی ہوتی تھی تو ہوتی تھی۔ اور میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا بیٹے مجھے یہ بتاؤ وہ بے چینی کس طرح کی ہوتی تھی؟ کہتی تھی کہ بس ایسے لگتا تھا کہ بے سکونی سی ہے، ہر چیز ہے میرے پاس، ہر چیز ہے لیکن بے سکونی ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو رہا ہے، میں سب کچھ ختم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہو تو تمہیں یہ لگتا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے؟ تو کہتی اس ٹائم تک نہیں مجھے لگتا تھا، لیکن میری پیاریوں ان کی زندگی میں چینج کہاں سے آیا؟ یونیورسٹی فیلو تھے میری پیاریوں، ایک دوسرے کو دونوں بہت پسند کرتے تھے، یہ ان کی ہیلپ کرتی تھی، وہ ان کی کرتے تھے، فیملیز کا آنا جانا تھا، گھروں میں ملنا جلنا تھا، اور کہتی ہیں کہ رتاپی ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز تھے، اور اتنا زیادہ مطلب کہ ان کی بہنوں کی شادیوں پر آنا جانا، ان کے گھر میں کوئی فیملی فنکشنز ہوئے، سب کچھ اس طرح سے نا، مطلب جس طرح ایک انسان ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تو پھر میری پیاریوں اس طرح سے اچانک سے ان کی زندگی میں ایک ٹریجڈی ہوئی۔ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کو میری پیاریوں بی پی کا ایشو ہوا، بی پی کے ایشو کے ساتھ میری پیاریوں طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل گئیں، چیک کروایا تو بی پی شوٹ کر گیا، ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا۔ ایڈمٹ کرنے کے بعد انہیں سب سے زیادہ امید یہ تھی کہ اگر مجھے کوئی بھی چھوڑ دینا، لیکن میرا وہ کلاس فیلو مجھے نہیں چھوڑ سکتا جس کو میں پسند کرتی ہوں، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھی، ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کو برین ٹیومر ڈائیگنوز ہو گیا اچانک سے یہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ 2023 میں اچانک سے ہر چیز بدل رہی ہے، اور میری پیاریوں برین ٹیومر ڈائیگنوز ہو گیا، اور جس طرح سے انہیں لگتا تھا کہ جو دوست ان کے ہر وقت ارد گرد جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، اور ان کے کول ہونے کی وجہ سے وہ ان کے بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ میری پیاری جو ان کی ڈریسنگ سینس کی تعریف کر رہے ہیں، جو ان کی اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اب اس حالت میں ہے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اور کہتی ہیں کہ قرت آپی بس میں خود تھی اس تکلیف میں اور کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ اور کہتی ہیں میرے اپنے گھر والے جب انہیں پتہ چلا تو کہتی ہیں ظاہر ہے میرے گھر والوں کو دکھی ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے بابا کو کیا تھا، ان کی آؤٹ آف کنٹریز میٹنگ تھی، میری ماما کو کیا تھا، وہ ڈاکٹر ہیں تو ان کی ڈیوٹیز تھیں، میری بہنیں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف، میرے بھائی ان کے اپنے بزنس کے ایشوز۔ تو کہتی ہیں کسی کو میری اتنی فکر ہی نہیں تھی، اور میں اکیلی تھی۔ اور کہتی ہیں اس وقت اس ہاسپٹل کے کمرے میں قرت آپی اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں پکڑ کر جھنجھوڑا ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ جو تنہائی ہے یہی تو میری اصل حقیقت ہے۔ اگر میں مر گئی، اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو میرے پاس کیا اعمال ہے، میں نے کیا کی ہے؟ میں نے تو ساری زندگی اپنے ارد گرد جو سینیریو میں جو میرے سراؤنڈنگ میں لوگ تھے میں ان کو خوش کرتی ہوئی آئی ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے عجیب و غریب قسم کے ڈریسنگ اپنی اپنائی ہے۔ میری پیاری آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، کوئی اگر اپنی پسند سے کوئی لباس پہن رہا ہے یا کوئی فیشن کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن آپ کو کوئی حق یہ بھی نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو جج کرو۔ ہاں یہ ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہو، آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ بیٹا یہ بات صحیح اور یہ بات غلط ہے، آگے آپ کا فیصلہ ہے۔ ان کے سینیریو میں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، لیکن کہتی ہیں کہ رتاپی مجھے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا جب میں اس تنہائی میں تھی، میرا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، میرے ہر دوست، میرے سب جاننے والے مجھے جو کہتے تھے کہ وہ میرے قریبی دوست ہیں، مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے تنہائی کا احساس اس ہاسپٹل کے روم میں ہوا جب میں اسٹریچر پر تھی، اور مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری زندگی اب کس طرف جائے گی۔ وہ کہتی کہ رتاپی صرف اتنا تو نہیں تھا نا کہ میرے گھر والے بھی صرف اتنا کنٹریبیوٹ کرتے کہ بس ٹھیک ہے
مہنگی ترین یونیورسٹی میں مجھے پڑھا رہے ہیں، ہر شوق پورا کر رہے ہیں۔ صرف یہی تو فیملی نہیں ہوتی نا، فیملی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کا ہر حال میں ساتھ دے، آپ کی زندگی میں دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہے، آپ کے قریب ہو۔ خیر میری پیاریوں، یہ کہتی ہیں کہ رتاپی مجھے باقی نمازوں کا تو کہتی ہیں کہ رتاپی اتنا کبھی نہیں ہوا اندازہ، اور نہ میں میری پیاریوں کسی کو غلط کہہ سکتی ہوں، نہ میں غلط کہوں گی کیونکہ میں خود بہت گنہگار ہوں، لیکن کہتی ہیں کہ رتاپی میں نے نا اس ٹائم تہجد نماز پڑھی، وہ بھی مجھے ایک نرس نے آ کر کہا کہ میم میں آپ کو آ کر بعد میں انجیکشن لگاتی ہوں تسلی سے، کیونکہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں تہجد پڑھ کے آتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ رتاپی میں نے اس سے پہلی بار پوچھا، 2023 کی بات ہے، کہ یہ تہجد نماز کیا ہے، اس کے بارے میں تو میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ تو کہتی اس نے مجھے مسکرا کر کہا کہ آج میں اگر یہاں پر نرس ہوں یا میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر پا رہی ہوں تو میری یہ تہجد نماز کی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہوئی ہیں، میں اپنے بابا کا ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سے کروا پا رہی ہوں۔ کہتی کہ رتاپی جب میں نے اس لڑکی کی سٹوری سنی تو میں نے کہا میرے پاس تو اتنا کچھ تھا اور میں غفلت میں ڈوبی رہی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں کر رہی ہوں۔ میں جن لوگوں کو، جن چیزوں کو میں خوش کرتے ہوئے وقت گزار رہی ہوں، آج میں اکیلی ہوں۔ تو کہتی ہے میں نے اسے کہا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اتنی بے بس ہو چکی تھی۔ کہتی ہے میں نے اس نرس کو کہا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ تہجد پڑھاؤ، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور کہتی ہیں وہ پہلی رات جب انہوں نے مجھے ہاسپٹل کے روم میں تہجد پڑھائی، اور کہتی ہیں مجھے نہیں پتہ کہ رتاپی میں کتنا روئی ہوں، میری کیا کیفیت تھی۔ کہتی مجھے اس نرس نے، بلکہ ایک اور نرس کو بلانا پڑا کہ میں رو رو کر سجدے سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، اور میری باڈی اتنی ہیوی ہو گئی تھی، اتنی ہیوی ہو گئی تھی کہ وہ نرسز پریشان تھی کہ اب ہم کیا کریں اس پیشنٹ کا۔ خیر میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اس کے بعد یہ گھر آ گئیں، ٹریٹمنٹ وغیرہ ان کا ہو رہا تھا۔ ابھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی ہم سرجری ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرواتی رہیں۔ اور پھر کہتی ہیں میں تہجد کے بارے میں درود ابراہیم، استغفار کے بارے میں رتاپی بہت سرچ کرنے لگ گئی تھی۔ انہی دنوں میری پیاریوں ان کے سامنے میرا چینل آیا، اور 2023 میں ہی میری پیاریوں میں نے آپ لوگوں کے لیے جیسے کہ سیشنز وغیرہ سٹارٹ کیے، اور اسی طرح ان کے سیشنز بھی بک ہوئے میرے پاس۔ تب سے لے کر میری پیاریوں یہ 2026 ہے، ان کی میری اتنی پکی دوستی ہے میری پیاریوں، اتنی پکی دوستی ہے کیا بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے میری پیاریوں الحمدللہ مجھے بھی اتنے پیارے پیارے لوگ دیے ہیں، اتنی محبت کرنے والی پیاریاں دی ہیں میری پیاریوں کہ میں کیا ہی کہوں، کتنا شکر ادا کروں میں اللہ تعالیٰ کا، وہ کم ہے۔ خیر میری پیاریوں، اس ٹائم ان کی میری بات ہوئی، آہستہ آہستہ ان کا ایک ہیلنگ کا سفر، جرنی ان کی سٹارٹ ہوئی۔ کہنا نہیں ہوتا میری پیاریوں، یہ سفر جو کر رہا ہوتا ہے اور جو کروا رہا ہوتا ہے نا، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ بہت بہت جگہوں پر غصہ بھی آ جانا، انہیں ہائپر ہو جانا، پھر انہوں نے ٹھیک ہو جانا، جو ظاہر ہے گھر والوں نے نہیں سمجھایا ہوا تھا، بہت کچھ شیئر کیا، بہت کچھ کرتے 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 ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ رتاپی وہ مجھے چھوڑ کر کیوں گیا ہوگا، کیا اس کو لگتا تھا میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ اور میں نے اسے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب یہ انسان ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی اگزامپل دی، میں نے کہا میری بھی ایسی ہی کوئی سٹوری ہے بیٹا، کہ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ بس اب یہ ختم ہو گئی ہے، چھوڑو جان چھڑواؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے گرنے نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گرنے نہیں دیں گے۔ تو خیر میری پیاریوں، زندگی کا پروسیس ہے، زندگی ہے، زندگی ایک چلنے کا نام ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو آسانیاں کرنے والے ہیں۔ تو خیر میری پیاریوں، وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر ہر ایک چیز ایکسیپٹ کی، انہوں نے کہا میں تمہیں چھوڑ کر گیا، میں نے غلط کیا، میرے ساتھ خود بہت بہت چیزیں غلط ہوئیں، مجھے مکافات عمل اسی دنیا میں بھگتنا پڑا۔ میری پیاریوں مجھے الاؤ نہیں ہے، نہیں تو میں ضرور شیئر کرتی، لیکن انہوں نے ہر چیز ایکسیپٹ کی۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، ظاہر ہے کچھ فیملی سے ریلیٹڈ ہوا ہوگا ان کی لائف میں بھی، جن سے ان کو پتہ چلا کہ کسی کی بیٹی کو کبھی بھی اتنی تکلیف نہ دو، ہائے اور اللہ پاک کو آپ کی باتیں بتائیں، کبھی کسی کو اتنی تکلیف نہ دو۔ تو خیر میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی،
اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات بہترین کیے۔ لاسٹ ایئر میری پیاریوں دسمبر میں ان دونوں کا نکاح ہوا، اور اس سے پہلے میری پیاریوں خود کی ہیلنگ کے لیے یہ سورہ یوسف ڈیلی پڑھ رہی تھی۔ باقی جو بھی ان کی تھیراپسٹ تھی وہ تو میں ڈیلی نے گائیڈ کرتی تھی، لیکن جو سورہ یوسف ہے میری پیاریوں وہ ڈیلی ایک مرتبہ پڑھ رہی تھی، درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، اور تہجد کا سفر تو ان کی زندگی کا وہ سفر تھا جس نے انہیں بدل کے رکھ دیا۔ تو اسی لیے آج کی میریکل سٹوری میریکل آف سورہ یوسف اور میریکل آف تہجد ہے، تہجد جرنی ہے۔ تو میری پیاریوں کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی نیکی کے رستے پر آتے ہو نا، اور جو شیطان آپ کو ورگلاتا ہے، اس وقت اگر آپ خود کو سنبھال لیتے ہو نا، تو پھر میری پیاریوں آپ کی فتح ہی فتح ہے، آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے۔ اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میری پیاریوں الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا۔ ظاہر ہے ان کے گھر کی بھی خوشی تھی، ان کے گھر کی بھی خوشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کہ میری پیاریوں صرف اس پروسیس میں ان کی ہیلنگ کی، ان کو کلینز کیا، بلکہ ان کی پوری فیملی کو میری پیاریوں اللہ تعالیٰ نے بدل کر رکھ دیا۔ ان کے والدین کو اس ایج میں آ کر یہ بات سمجھ آئی کہ اولاد کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اولاد کو دنیا میں لانے والے ہم ہی ہیں، اور ہم ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر ہماری اولاد ادھر ادھر بھٹکتی ہے، غلط فیصلے کرتی ہے، غلط لوگوں پہ اعتبار کرتی ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کا دوست بن جانا چاہیے۔ اور الحمدللہ میری پیاری اللہ پاک نے کرم کیا، اور ابھی یہ عمرے پر ہیں میری پیاریوں، اور میری پیاریوں اللہ تعالیٰ نے انہیں عمرہ کروایا اپنے محرم کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی زندگی کا وہ خواب مکمل کیا جو کہتی ہیں مجھے لگتا تھا میں اتنی گنہگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے۔ تو میں نے ایک ہی بات کی تھی بیٹے کہ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اور اللہ پاک وہاں سے انسان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب سب کچھ ناممکن ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں سنیں گے یا نہیں سنیں گے، اور وہیں سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہوں، تمہیں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو کبھی بھی میری پیاریوں پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک کے قریب رہیں، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور میری پیاریوں اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لو۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے، آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ پاک ضرور معجزات کریں گے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، آپ لوگوں کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اور جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائیں۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالی نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔